17 जून 1974। आज इफ़्फ़त मर गई। मैं उसे मज़ाक़न अपनी बुढ़िया कहा करता था, लेकिन जब मैं कैंटरबरी काउंटी काउंसिल के दफ्तर में तदफीन का इजाज़तनामा हासिल करने गया तो एक फार्म पुर करना था। उसमें मरहूमा की तारीख़ पैदाइश भी दर्ज करना थी। जब मैंने उसका पासपोर्ट निकाल कर पढ़ा तो मेरा कलेजा धक से रह गया। उसकी उम्र तो फ़कत 41 बरस थी, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरी बुढ़िया की बुढ़िया ही रही। कैंटरबरी अस्पताल में हमने उसे गर्म पानी में आब ज़मज़म मिलाकर गुस्ल दिया, फिर कफनाया, और जब उसे क़िबला रू करके लकड़ी के बने हुए हल्के बादामी रंग के ताबूत में लिटाया तो तनवीर अहमद ने बेसाख्ता कहा, अरे ये तो ऐसे लगती है जैसे अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने जा रही हो। बात भी सच थी। जब मैं उसे ब्याह कर लाया तो वो लाहौर के फातिमा जिन्नाह मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर से निकली थी। जब मैंने उसे दफनाया तो वाकई वो ऐसे लग रही थी जैसे अभी फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने जा रही हो। दरमियान के 18 साल उसने मेरे साथ यूं गुजारे जिस तरह थर्ड क्लास के दो मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर बैठे हों। सामान बुक हो चुका हो, ट्रेन का इंतज़ार हो। उसकी गाड़ी वक्त से पहले आ गई। वो उसमें बैठकर रवाना हो गई। मेरी ट्रेन लेट है, जब आएगी मैं भी उसमें सवार हो जाऊंगा। लेकिन सामान क्या होगा जो कभी आगे जाता है और कभी पीछे होता है? कोई उसे वसूल करने के लिए मौजूद नहीं होता। लेकिन हमारे सामान में आखिर रखा ही क्या है? कुछ कागज़, ढेर सारी किताबें, कुछ कपड़े, बहुत से बर्तन और घरेलू आराइश की चीज़ें जिन्हें इफ़्फ़त ने बड़ी मेहनत से सील्स में घूम घूम कर जमा किया था, और एक साकिब। लेकिन साकिब का शुमार न सामान में आता है न अहबाब में। ये 12 साल का बच्चा मेरे लिए एकदम बूढ़ा हो गया। कैंटरबरी के कब्रिस्तान में जब मट्टी के गिरते हुए रेलों ने इफ़्फ़त के ताबूत का आखिरी कोना भी हमारी नज़र से ओझल कर दिया तो हम दोनों जो बड़ी बेदर्दी से खड़े हुए ये नज़ारा देख रहे थे, बैक वक्त घास पर बैठ गए। हमारे घुटने हमारे अंदर के बोझ से दबकर अचानक दोहरे हो गए। चंद लम्हों के लिए साकिब ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, उसे ज़ोर से दबाया, फिर खामोशी से छोड़ दिया। हम दोनों ने अब तक एक दूसरे के सामने कभी आंसू नहीं बहाए, ना आइंदा ऐसा कोई इरादा है। लेकिन सदहीफ कि अब मेरे पास वो बच्चा नहीं जिसे गले लगाकर मैं धाड़े मार मार कर रोऊं। मेरे पास सिर्फ एक 12 साल का बूढ़ा इंसान है जो बाप की तरह मेरी देखभाल करने पर मामूर हो गया है। ये गुर उसने अपनी अम्मी से सीखा है। हमारी शादी खाना आबादी के 5 बरस बाद जब माजी फौत हो गई तो इफ़्फ़त ने यही चालाकी बरती थी। माजी के मरते ही इफ़्फ़त ने फौरन उनका किरदार अपना लिया था, ऐन इस तरह जैसे इफ़्फ़त के मरते ही साकिब मेरा माई बाप बन बैठा है। पता नहीं ये माँ और बेटा कैसे लोग हैं। खुद तो सब्र और शुक्र का बात तान कर हंसी खुशी जिंदगी और मौत के समुंदर में कूद जाते हैं, और मुझे बेयारो मददगार अकेला साहिल पर छोड़ जाते हैं, जैसे मैं इंसान नहीं पत्थर की चट्टान हूँ। खैर, अल्लाह इन्हें दोनों जहान में खुश रखे। मेरा क्या है, मैं ना इस जहान के काबिल ना उस जहान के। कोई तन्हाई सी तन्हाई है। मेरा ख्याल है कि मेरी इस अजीब सी तन्हाई का एहसास इफ़्फ़त को भी ज़रूर था। बात तो उसने कभी नहीं की, लेकिन अमली तौर पर उसने इस बेनाम खिला को पुर करने की बेहद कोशिश की। ये कोशिश पूरे 18 साल जारी रही, लेकिन मेरे लिए उसका ड्रामाई क्लाइमैक्स उसकी वफ़ात से ऐन 15 रोज़ पहले वक़ूअ पज़ीर हुआ। 2 जून की तारीख और इतवार का दिन था। चारों तरफ चमकीली धूप फैली हुई थी। इफ़्फ़त सुबह से साकिब के साथ एक क्यारी में धनिया, पुदीना, टमाटर और सलाद के बीज बिजवा रही थी। फिर उसने गुलाब के चंद पौधों को अपने हाथ से पानी दिया। उसके बाद हम तीनों लॉन में बैठ गए। इफ़्फ़त ने बड़े वसूख से कहा, ये कैसा सुहाना समा है। गालिबन बहिश्त भी कुछ ऐसी ही चीज़ होगी। पता नहीं, मैंने कहा। इफ़्फ़त खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये उसका आखिरी भरपूर कहकहा था जो मैंने सुना। वो बोली, तुम मुझे कुछ बताते नहीं। मुमताज़ मुफ्ती जो कुछ लिखते हैं उससे मुझे एहसास होता है कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ। मैंने कहा, तुम मुमताज़ मुफ्ती को जानती हो। वो बहुत बड़ा अफसाना निगार है, जो जी में आए लिखता रहता है। उसने मेरे सर पर सब्ज अमामा बांध कर और उस पर मुझको काफूर का बुरादा छिड़क कर मुझे एक अजीब व गरीब पुतला सा बना रखा है। वो दीदा और दानिस्ता अकीदे से भागता और अकीदत का रोग पालता है।
اس کی کسی بات پر دھیان نہ دو۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ ممتاز مفتی بھی عجیب آدمی ہیں، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ثاقب کے ساتھ گھنٹوں بچوں کی طرح کھیلتے ہیں، لیکن وہ جب میرے پاس تمہاری باتیں کر کے جاتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے جیسے میں تمہاری بیوی نہیں، بیوہ ہوں۔ یہی تو اس کی افسانہ نگاری کا کمال ہے، میں نے کہا۔ وہ تنک کر بولی، مفتی جی کو گولی مارو، آؤ آج ہم دونوں عیش کریں، اس ملک میں ایسی اچھی دھوپ روز روز کہاں نکلتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، جلدی جلدی مٹر قیمہ پکایا، کچھ چاول ابالے اور سلاد کاٹا۔ ہمیں کھانا کھلا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جامنی رنگ کی شلوار قمیص پہنی، ڈھیر سارا میک اپ کیا اور خوب بن ٹھن کر نکلی تو ثاقب نے بے ساختہ کہا، واہ واہ امی، آج تو بڑے ٹھاٹ ہیں، اب تو ابو کی خیر نہیں۔ زیادہ بک بک نہ کیا کرو، اس نے ثاقب کو ڈانٹا، تم اپنا سائیکل نکالو اور خالد کے گھر چلے جاؤ، شام کو طارق کی سالگرہ ہے، ہم بھی 5 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ ثاقب نے گھڑی دیکھ کر شرارت سے کہا، امی ابھی تو صرف 2 بجے ہیں، 5 بجے تک آپ اکیلے کیا کریں گے؟ ہم مزے کریں گے، عفت نے کہا، اب تم جاؤ۔ ثاقب اپنے بائیسیکل پر بیٹھ کر خالد کے ہاں چلا گیا۔ میں نے عفت سے کہا، آج تو تم زبردست موڈ میں ہو، کیا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، کہنے لگی، اب میں تمہارے کسی کام کی نہیں رہی، چلو پارک چلیں۔ ہم دونوں ٹیکسی لے کر اس کے ایک مرغوب پارک میں چلے گئے۔ چاروں طرف جوان اور بوڑھے جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے سبز گھاس پر لیٹے تھے۔ بہت سے فوارے چل رہے تھے، گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے، چیری کے درخت گلابی اور سرخ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، آس پاس ٹھنڈے دودھ اور رنگا رنگ مشروبات کی بوتلیں بک رہی تھیں۔ ہم دونوں لکڑی کے ایک بینچ پر ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی، بہشت کا نظارہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ پتہ نہیں، میں نے کہا، تم مجھے کچھ نہیں بتاتے، اس نے شکایت کی، ممتاز مفتی تمہیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ مفتی جی افسانہ نگار ہیں، میں نے کہا، ان کو گولی مارو، اپنی بات کرو۔ میری بات صرف اتنی ہے کہ میں تیرے کسی کام نہ آ سکی۔ وہ بولی، یہ فضول بکواس چھوڑو۔ میں نے کہا، کوئی کام کی بات کرو۔ واقعی کروں؟ اس نے ایسے انداز سے کہا جیسے کوئی بچہ ٹافی خریدنے کے لیے خوشامد کر کے پیسے مانگنے والا ہو۔ برا تو نہیں مناؤ گے؟ بات کاٹو گے تو نہیں؟ ٹالو گے تو نہیں؟ بالکل نہیں، میں نے اسے یقین دلایا۔ وہ لکڑی کے بینچ پر مجھے تکیہ بنا کر لیٹ گئی اور بولی، سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے کنٹربری کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اس کے منہ سے موت کا یہ پیغام سن کر مجھے بڑا شدید دھچکا لگا، لیکن میں نے اس کی بات نہ کاٹنے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے بالکل خاموش رہا۔ وہ بولتی گئی، یہ شہر مجھے پسند ہے، یہاں کے اسپتال نے مجھے بڑا آرام دیا ہے، یوں بھی اس شہر پر مجھے حضرت مریم علیہ السلام کا سایہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر تمہیں بھی کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ اس نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے جامنی رنگ کے دوپٹے کے پلو سے میرے آنسو پوچھے اور بے حد غیر جذباتی انداز میں اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اس ملک میں ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے میرے جنازے پر کسی کو نہ بلانا۔ یہاں پر تم ہو، ثاقب ہے، خالد ہے، زہرہ ہے، آپا عابدہ ہے، خالد کے چند مسلمان ڈاکٹر دوست ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بزنس آخر بزنس ہے، میں نے کہا۔ جرمنی سے تنویر احمد خان اور پیرس سے نسیم انور بیگ شاید آ جائیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ آ جائیں تو ضرور آئیں۔ اس نے اجازت دے دی، وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں، لیکن پاکستان سے ہرگز کوئی نہ آئے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، 1-2 عزیز جو استطاعت رکھتے ہیں ضرور آ جائیں گے، لیکن دوسرے بہت سے عزیز جن میں آنے کی تڑپ تو ہے لیکن آ نہیں سکتے، خواہ مخواہ ندامت سی محسوس کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ میڈم آپ کا ارشاد سناکھوں پر، میں نے جھوٹی سی ہنسی ہنس کر کہا۔ اور کوئی ہدایت؟ میری قبر کے خطبے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور لکھوانا۔ ضرور، میں نے کہا۔ اور کوئی حکم؟ ہاں، ایک عرض اور ہے۔ اس نے کہا، اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کاٹنا سیکھ لو، دیکھو اس چھوٹی سی عمر میں بھی ثاقب کیسی خوبصورتی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، اپنا پرس کھولا، ایک چھوٹی سی قینچی نکالی اور بولی، لاؤ آج پھر میں تمہارے ناخن تراش دوں۔ اس نے میرے ناخن کاٹے،
اس آخری خدمت گزاری کے بعد وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ مجھے اچھا تو بڑا لگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم برسر عام اس طرح کبھی نہ بیٹھے تھے، لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا اس نے مجھے بےتاب کر دیا۔ میں نے کہا، میڈم اٹھو، ہمارے ارد گرد جو بے شمار بچے کھیل کود رہے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ بڈھا بڈھی کس طرح عاشقی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ چمک کر اٹھ بیٹھی اور حسب دستور مسکرا کر بولی، یہ لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ کوئی ابوالہوس بوڑھا کسی چھوکری کو پھانس لایا ہے۔ کبھی تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ ہاں، روز ہی دیکھتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی، تمہارے بال کتنے سفید ہو رہے ہیں۔ میں نے اتنی بار کہا ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کلر گلو کا شیمپو کر لیا کرو، لیکن تم میری کوئی بات نہیں مانتے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھے گدگدا کر ہنسایا اور کہنے لگی، میں تمہیں ایک مزے کی بات سناؤں؟ ضرور سناؤ، میں نے کہا۔ وہ بڑے فخری انداز میں کہنے لگی، کوئی 2 برس پہلے میں نسیم انور بیگ کی بیگم اختر کے ساتھ آکسفورڈ اسٹریٹ شاپنگ کے لیے گئی۔ وہاں اس کی ایک سہیلی مل گئی۔ اس نے میرا تعارف یوں کرایا کہ یہ عفت شہاب ہے۔ یہ سن کر اختر کی سہیلی نے بے ساختہ کہا، ارے ہم نے تو سنا تھا کہ شہاب صاحب کا صرف ایک بیٹا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے۔ دیکھا پھر؟ ہاں بیگم صاحبہ، دیکھ لیا، میں نے جھینپ کر کہا۔ 5 بجنے کو ہیں، چلو طارق کی سالگرہ پر بھی تو جانا ہے۔ یہ ہمارا آخری انٹرویو تھا۔ 18 سال کی ازدواجی زندگی میں ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ڈھیر ساری باتیں نہ کی تھیں۔ دوستوں، یاروں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گھنٹے ہی ہا کر لیتے تھے، لیکن تنہائی میں ہم نے اتنی دل جمعی کے ساتھ اتنے موضوعات پر کبھی اتنی طویل گفتگو نہ کی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے CSP سے استعفیٰ دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں تو وہ ثاقب کے اسکول جانے سے پہلے اس کے لیے آملیٹ بنا رہی تھی۔ آملیٹ بنانے کا چمچہ ہاتھ سے چھوڑے بغیر اور میری طرف آنکھ اٹھائے بغیر وہ بولی، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ، ضرور استعفیٰ دے دو۔ اس کی اس شان استغنا سے جل کر میں نے شکایت کے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ کی رضامندی کے بغیر ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں، اور ایک آپ ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتی۔ اس نے چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور یوں پیار سے دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر بولی، ارے یار، میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ مجھے یہ زعم تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عفت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکی ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی پڑی تھی تو میں نے چپکے سے اس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر پیار کیا۔ میرے اندر کے توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھیں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔ وہ مر گئی تھی۔ ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا، باقی اللہ خیر صلی اللہ۔ یوں تو آپس کی روٹ راٹ، چھوٹی موٹی ناراضگیاں اور باہمی شکل رنجیاں ہمارے درمیان درجنوں بار ویسے ہی ہوئیں جیسے ہر میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن ہماری اصلی بڑی لڑائی صرف ایک بار ہوئی۔ اسلام آباد میں نے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے قالین خریدنا تھا۔ میں نے بڑے شوق سے ایک قالین پسند کیا جس کی زمین سفید اور درمیان میں رنگین پھول تھے۔ عفت نے اسے فوراً یوں مسترد کر دیا جس طرح وہ کسی چالاک سبزی فروش کو الٹے ہاتھوں باسی پالک، مولی، گاجر اور گوبھی کے پھول لوٹا رہی ہو۔ مجھے بڑا رنج ہوا۔ گھر آ کر میں نے سارا دن اس سے کوئی بات نہ کی۔ رات کو وہ میرے پہلو میں آ کر لیٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے گالوں پر رکھ کر کہنے لگی، دیکھ تیرا منہ پہلے ہی بڑا گول ہے، جب تو ناراض ہوتا ہے تو یہ اور بھی گول مٹول ہو جاتا ہے۔ آج بھلا تو اتنا ناراض کیوں ہے؟ میں نے قالین کی بات اٹھائی۔ قالین تو نہایت عمدہ ہے، اس نے کہا، لیکن ہمارے کام کا نہیں۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے، وہ بولی، جن لوگوں کے لیے یہ قالین بنا ہے ان میں سے کوئی بھی ہمارے یہاں نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ میں نے تلخی سے دریافت کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسکول کی استانی کی طرح بڑی وضاحت سے گن گن کر سمجھانے لگی کہ ہمارے یہاں ابن انشا آتا ہے۔ وہ پھسکڑا مار کر فرش پر بیٹھ جاتا ہے، ایک طرف مالٹے، دوسری طرف مونگ پھلی، سامنے گنڈیریوں کا ڈھیر۔ جمیل الدین علی آتا ہے، آتے ہی فرش پر لیٹ جاتا ہے۔
और सिगरेट पीकर उनकी राख एस्ट्रे में नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द कालीन पर बिखेरता है। मुमताज मुफ्ती एक हाथ में खुले पान और दूसरे हाथ में जर्दे की पुड़िया लिया आता है। अशफाक अहमद कालीन पर अखबार बिछाकर उस पर तरबूज चीरना फाड़ना शुरू कर देता है। मुल्तान से ईसार राई आम और खरबूजे लेकर आएगा। ढाका से जसीमुद्दीन केले और रसगुल्लों की टपकती हुई टोकरी लाएगा। वो ये सब तोहफे लाकर बड़े तपाक से कालीन पर सजा देते हैं। साल में कई बार सैयद मुमताज हुसैन शाह BA 60 साल की उम्र में MA इंग्लिश की तैयारी करने आता है और कालीन पर फाउंटेन पेन छिड़क छिड़क कर अपनी पढ़ाई करता है। सिर्फ एक राजा शफी है, जब कभी वो मकई की रोटी, सरसों का साग और ताज़ा मक्खन अपने गांव से लेकर आता है तो आते ही उन्हें कालीन पर नहीं उड़ेलता बल्कि बड़े करीने से बावर्ची खाने में जाकर रख देता है, क्योंकि ना वो शायर है ना अदीब, फ़कत हमारे दोस्तों का दोस्त है। बात बिल्कुल सच थी, चुनाचे हमने एक निहायत मैल खोरा कालीन खरीद कर आपस में सुलह कर ली। इफ़्फ़त को मेरे दोस्तों के साथ बड़ा उन्स था। वो अदीब परस्त भी थी और अदब शनास भी। शाहनामा इस्लाम के सैकड़ों अशार उसे ज़बानी याद थे। हफीज़ जालंधरी का वो अपने बाप की तरह अदब करती थी। जोश साहब की यादों की बारात की भी मद्दाह थी। एक रोज़ मैंने कहा, मैं जोश साहब की तरफ जा रहा था, आओ तुम भी उनसे मिल लो। तुम जाओ, उसने कहा, मेरे लिए जोश साहब के दूर के ढोल ही सुहाने हैं। याहिया खान के ज़माने में जब हम इंग्लिस्तान के एक छोटे से गांव में खामोशी से अपने दिन गुजार रहे थे तो फैज़ अहमद फैज़ लंदन आए। वहां से उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूं, दोपहर का खाना तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। इफ़्फ़त ने बड़ा अच्छा खाना पकाया। सर्दियों का ज़माना था, शदीद बर्फ़बारी हो रही थी। लंदन से हमारे यहाँ आने के लिए 1 घंटा रेल के सफ़र का था, उसके बाद आध घंटा बस का सफ़र और फिर कोई 15 मिनट पैदल। 2:30-3 बजे जब फैज साहब घुटने घुटने बर्फ़ में धंसते धंसाते उफ्ताओं खेजा हमारे यहाँ पहुँचे तो इफ़्फ़त की आंखें नमनाक हो गईं। खाना गर्म करते हुए उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बड़ी अकीदत से कहने लगी, हम कितने खुश नसीब हैं। वो कैसे? मैंने पूछा। हमारे दौर का इतना बड़ा शायर ऐसे ख़राब मौसम में इतनी दूर तुमसे मिलने आया है। ये फैज़ साहब की मुरव्वत है। मैंने कहा, मुरव्वत नहीं, उसने मुझे टोका, ये उनकी अज़मत और सखावत है। हमारे अच्छे से अच्छे दिनों में उसका एक मरगूब मिसरा ये था, रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। उस पर उसने गालिबन अपनी तरफ से दूसरा मिसरा ये गांठ रखा था, न ज़मी हो ना ज़मा हो, आसमां कोई ना हो। बीमारी के दिनों में वो बार बार पढ़ा करती, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अपनी 3 साल की बेवतनी के ज़माने में हमें अक्सर औकात माली तंगियों का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा जब हम तीसरी चौथी बार नकल मकानी पर मजबूर हो गए तो उसने बड़ी मेहनत से हमारा सामान बांधा। उसकी थकन उसके बंद बंद से यूं टपक रही थी जैसे शदीद बारिश के बाद टूटी हुई छत टपकने लगती है। मैंने उसके पांव दबाकर कहा, इफ़्फ़त, मेरी वजह से तुम्हें किस कदर तकलीफ़ हो रही है। माँ जी की तरह वो कभी कभी लाड में आकर मुझे कूका कहा करती थी। बोली, अरे कूके, मैं तो तेरे साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन बेचारे साकिब पर तरस आता है। इस नन्ही सी उम्र में ये उसका 8वां स्कूल होगा। साकिब की बात छोड़ो, मैंने कहा, आखिर हमारा बेटा है, हर नए स्कूल में जाकर आसानी से फिट हो जाता है, लेकिन तुझे इतना थका मांदा देखकर मुझे डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। उसने अपना सर मेरे शानों पर टेक कर कहा। मुझे उसके बंद बंद से गालिब का ये शेर आहोजारी करता हुआ सुनाई दे रहा था। क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्यालाओ सागर नहीं हूँ मैं। मेरा ख्याल है कि इसी ज़माने की दरबदरी की मेहनत और मुशक्क़त ने उसे वो रोग लगा दिया जिसने अंजामे कार उसे कैंटरबरी के गोलिस्तान में जा बसाया। ये ख्याल अब हर वक्त एहसास जुर्म का ताज़ियाना बनकर मेरे ज़मीर पर बड़े बेरहम कौड़े मारता है। अब मैं क्या करूं? एक फ़कीर हकीर, बंदा पुर तक़सीर, असीर नफ्स शरीर कर भी क्या सकता है। जी चाहता है खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंज हाय गिरा माया क्या किए। ये तीनों नज़में मैंने अपनी बीवी इफ़्फ़त की वफ़ात पर कहीं। पहली नज़म है, उसका उन्वान है नया घर। एक नया घर बसा लिया तूने,
ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے، دل کی دنیا میں حور ہے نہ قصور، دعویٰ بے رنگ دار بے منصور، خالی خالی سی رات کی باہیں، شیشہ بے آب چاندنی بے نور، جانے کیا کیا چرا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ چھا گئے ظلمتوں کے لات و منات، چھا گئے ظلمتوں کے لات و منات، کیا ہوئی کائنات ذات و صفات، بے عصا طور پہ کھڑا ہے کلیم، نہ جستجو نہ تجلی نہ آرزو نہ بات، کچھ تو ہے جو اڑا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ تازہ تازہ سی تیرگی کا سما، میٹھی میٹھی سی آگ ہلکا دھواں، موتیوں کی لڑی میں تنہائی، سنگریزوں میں گمشدہ سا نشاں، ڈھونڈا میں نے تھا پا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ موج در موج خاک کا انبار، مور و ملخ و ملائکہ کی قطار، ایک تابوت نقد جاں کے عوض، ڈولی دلہن کی ساتھ چار کہار، راز جینے کا پا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ کیا وہاں بھی فساد اٹھتے ہیں، آگ لگتی ہے سانس گھٹتے ہیں، کیا وہاں بھی برات آئی تھی، کیا وہاں بھی سہاگ لٹتے ہیں، جانے کیا کیا پتا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ خیر تیری تیرے مکان کی خیر، تہمت آرزو جاں کی خیر، ہم تو پھر بھی زبان رکھتے ہیں، یا خدا میرے بے زباں کی خیر، ایک نیا گھر بسا لیا جس نے، ہم سے دامن چھڑا لیا جس نے۔ دوسری نظم کا عنوان ہے موسم موسم کا راگ۔ جاڑا آیا مونگ پھلی چلغوزے لایا، ہم تم مل بیٹھیں تو گویا کشمش اور بادام، گرمی کا موسم جو آیا باہر محنت اور پسینہ، اندر سردے گرمے لیچی ٹھنڈے میٹھے آم، برکھا رت کی بات نہ کرنا برکھا رت تو بیت گئی، تیری آنکھیں سوکھے ساغر میری آنکھوں میں طوفان، موسم گل کی رعنائیوں کو ڈھل جانے کا خوف، پتجھڑ کی سوکھی شاخوں میں جینے کے ارمان، دنیا ایک تماشا لوگوں تمبولے کا کھیل، نہ تو ہارے نہ تو جیتے نہ تو پاس نہ فیل، آنے والے ایسے آئیں جیسے جھوٹے خواب، جانے والے ایسے جائیں جیسے خیبر میل، دنیا کی نیرنگی دیکھی جس کا عرض نہ طول، پھولوں کی پھلواری جس میں کاٹے اور ببول، شیروں جیسے غازی جن کے بازو بے شمشیر، کندن جیسی ناریں جن پر کیچڑ کنکر دھول، پھر بھی بار بار وہ پوچھے کیا نعمت جھٹلائے، میں بولوں کافر کہلاؤں کون کسے سمجھائے۔ تیسری نظم کا عنوان ہے ایک دن میں نے سوچا چلو جی تو لیں، میں نے جی بھر کے اذن طرف دے دیا، جام و مینا کے لیے ساقیوں کے پرے رقص و نغمے کا جادو جگانے لگے، ایک دن کعبہ و سومنات و کلیسا و آتش کدے جوں کہ تو رہ گئے، صبر و ایمان کے فانوس گل ہو گئے، آگہی کے قدم ڈگمگانے لگے، ایک دن ڈھل گیا شام ڈسنے لگی، رات کا ناک پہرے پہ پھر آ گیا، چاند کی جھیل میں یاد کے پاسباں چشم گریباں کے موتی چرانے لگے، ایک دن ایسا آیا جو آتا رہے گا، تیری عادتوں سے سوا بھی نہیں، میری بندگی کا تقاضا یہی ہے، میں کس منہ سے کہہ دوں خدا بھی نہیں۔ ڈاکٹر عفت شہاب۔ ایک نوحہ، ایک تاثر، از کرنل اطہر۔ میں عفت سے کبھی نہیں ملا، حالانکہ ان کے دو سگے بھائیوں حامد اور محمود سے میری 20 سال کی یاد اللہ ہے۔ میں قدرت اللہ صاحب سے بھی کبھی نہیں ملا، صرف دور سے میو ہسپتال کے کمرے میں دیکھا تھا جب عفت بیمار تھیں اور ان سے کسی کو ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی۔ حامد کی بیوی بھابھی سعیدہ نے فون کیا تھا، میں اور نفیسہ صرف رسم پوری کرنے کو گئے تھے، کیونکہ مزاج پرسی تو صرف دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ کچھ روز پہلے میں لاہور گیا تھا، سعیدہ بھابھی سیالکوٹ سے آئی تھیں، کہنے لگیں سیارہ ڈائجسٹ میں شہاب نامہ میں عفت کی موت کا ذکر ہے۔ میں پڑھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔
میں اس روز سرگودھا دورے پر جا رہا تھا۔ راستے بھر اس کا خیال رہا کہ قدرت اللہ صاحب نے ایسی کیا چیز لکھی ہے کہ انسان روتا رہے۔ سرگودھا کے ایئر فورس میس میں جا کر ٹھہرا اور سب سے پہلے اگست 1974 کا سیارہ ڈائجسٹ منگوایا اور شہاب نامہ 1 2 3 دفعہ پڑھا۔ پھر یہ بھی عجیب بات ہے، قدرت اللہ صاحب کا ماں جی جب پڑھا تو فوراً وضو کر کے ماں جی کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا تھا، اور شہاب نامہ پڑھ کر بھی میں نے یہی کیا، عفت کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا۔ شہاب کی تحریریں اور میرے اس جذبے میں کیا تعلق ہے میں نہیں جانتا، نہ بیان کر سکتا ہوں۔ میں رو نہیں سکتا کیونکہ 2 جنگوں میں نے موت بڑے قریب اور بڑے عزیزوں کی دیکھی ہیں۔ باقی اندر سے دل کی وہ کیفیت تھی جب انسان اپنے آپ کو موت کے قریب پاتا ہے۔ شاید یہی جذبہ ہر انسان کو اپنے معبود کی طرف کھینچتا ہے۔ کنٹربری میں نے آج سے 22 سال پہلے دیکھا تھا۔ بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں اس قبرستان کا چکر لگانے لگا جہاں عفت دفن ہے۔ یہ قبرستان بہت دل فریب اور پرسکون جگہ پر ہے۔ عفت نے کیا خوب اپنے لیے مستقل مقام چنا۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں آج سے 22 سال پہلے میں نے اپنے ایک انگریز دوست کو دفن کیا تھا، جب میں انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، لیکن انگلستان پر شہرہ آفاق دھند چھائی تھی۔ جب ہم لوگ اس نوجوان کے جنازے کو لے کر کنٹربری کے اس قبرستان میں پہنچے تھے، جوانی میں اپنے دوستوں کی موت کا غم ویسے ہی بڑا گہرا اور اثر پذیر ہوتا ہے۔ اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی گہرائیوں میں جاتے دیکھ کر میں نے اپنی روح کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، اور اس کیفیت سے میں ہفتوں نڈھال رہا تھا۔ عفت کی موت نے بھی مجھ پر وہی اثر کیا۔ میں نے روح کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تصور ہی میں نے عفت کے جنازے میں شرکت کی، ان کے تابوت کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھا، قدرت اللہ صاحب کے دھندلائے ہوئے چہرے کو دیکھا، اس بچے کا تصور کیا جو بن ماں کا ہو گیا، اور پھر خیالات بھٹکتے ہوئے نہ جانے کیسے عفت کی والدہ تک جا پہنچے، جنہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی اچانک موت کا غم دیکھا تھا، جو فوج میں کرنل تھا اور ایک صبح دفتر گیا پھر زندہ واپس نہ آیا، اور اب بیٹی کا غم دیکھنے کے لیے زندہ رہیں۔ یہ گھرانہ اتنا خدا ترس، اللہ اور رسول کو پہچاننے والا اور ایسی روز مرہ کی زندگی گزارنے والا ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ عفت کی والدہ اس گھرانے کی وہ نیک بخت بیوی ہیں جنہوں نے جوان بیٹے کی موت پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور مرضی مولا کہہ کر چپ ہو رہیں۔ حامد میرا دوست، عفت کا بھائی، سیالکوٹ کے ہر فلاحی ادارے کا سرگرم رکن ہے۔ اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے ایک ایسی سوسائٹی علامہ اقبال کے نام سے قائم کی ہے جس کے ذریعے سینکڑوں مستحق طلباء کو وظیفہ ملتا ہے، اور اس سوسائٹی کے کئی وظیفے پانے والے طالب علم ماشاءاللہ اب ڈاکٹر اور انجینئر ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدے کی بات ہے کہ حامد نے اپنے ہر اس دوست سے جو ذرا سا بھی خوشحال ہے اس سوسائٹی کے ممبر ہونے کی درخواست کی ہے، اور خدا کی قسم وہ اس کام کو اس محنت اور لگن سے کرتا ہے کہ بعض اوقات میں اپنی کمائیگی پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سچ ہے، دنیا ایسے ہی لوگوں کے دم سے قائم ہے۔ سیدہ بھابی نے نہ جانے کتنی یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں کرائی ہیں اور کتنے اجڑے ہوئے گھرانوں کو بسوایا ہے، اور یہ کام دونوں میاں بیوی اس خاموشی سے کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ حامد، رشید اور سیدہ بھابی پچھلے 27 سال سے سیالکوٹ میں مقیم ہیں، اور وہاں کا بچہ بچہ ان کو عزت و احترام سے دیکھتا ہے۔ ان کی خاموش روی کو دیکھتے ہوئے میں مزید اس میں کچھ اضافہ نہ کروں گا۔ قدرت اللہ صاحب کو ایک انسان اور دوست کی حیثیت سے جاننے کی حسرت ہی رہی، لیکن اگر ممتاز مفتی سچے ہیں تو شہاب اپنے اندر ایک درویش صفت انسان کو چھپائے ہوئے ہیں جو خدا کے بہت قریب ہیں۔ خدا کے اتنے اچھے بندوں سے تعلق خاطر رکھتے ہوئے بھی عفت اتنی جلدی کیوں مر گئیں؟ میرے مولا، کیا تو صرف اپنے نیک بندوں ہی کا احتساب کرتا ہے یا یہی تیری مشیت ہے؟ سیارہ ڈائجسٹ، فروری 1975۔